अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानो ताला का नाम लेकर आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माह मुहर्रम को बाकी हुर्मत वाले महीनों की तरह जहाँ ये अहमियत हासिल है कि ये हुर्मत वाला महीना है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब, वही माह मुहर्रम की फ़जीलत और अज़मत को वाज़े करने के लिए हदीस में इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ भी की गई है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी एक रिवायत है कि माह रमज़ान के बाद सब महीनों से अफजल रोज़े अल्लाह के महीने के हैं, शहरुल्लाह। ठीक है, शहरुल्लाह ही मुहर्रम। इस हदीस पाक में माह मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा गया, और जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाती है, यकीनन वो चीज़, वो बात शर्फ और फजीलत वाली हो जाती है, क्योंकि किसी आम चीज़ की निस्बत तो अल्लाह की तरफ हो नहीं सकती। जैसे कि हम देखते हैं कि काबे को बैतुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह का घर। ठीक इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह कहा गया। सोलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को भी अल्लाह की ऊँटनी कहा गया। तो इसी तरह इन निस्बतों की तरह माह मुहर्रम की निस्बत भी अल्लाह ताला की तरफ करते हुए इसे शहरुल्लाह कहा गया। और ना सिर्फ ये कि इसे शहरुल्लाह होने की फ़जीलत हासिल है इस महीने को, बल्कि माह मुहर्रम वो महीना है जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, और इसी महीने से इस्लामी साल का आगाज़ होता है। माह मुहर्रम वो महीना है जिस महीने से इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा हुई, और पहला महीना माह मुहर्रम को बनाया गया और आखिरी महीना माह ज़ुल्हज्जा को। यानी ये वो बाबरकत महीना है जो हुर्मत वाले महीनों में से भी आता है, जिसको शहरुल्लाह भी कहा गया। और फिर इस महीने की एक ख़ास फजीलत ये भी हुई कि सन हिजरी यानी नए इस्लामी साल का आगाज़ इसी माह मुहर्रम से हुआ। ठीक है, दरअसल हुआ ये था कि सन 17 हिजरी के अंदर सैयदुना उमर रदियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में एक शख्स यमन से आता है और आपसे उमर रदियल्लाहु अन्हु से कहता है कि मैंने यमन में एक चीज़ देखी है जिसे तारीख़ कहा गया है। लोग उसे फ़लाँ साल और फ़लाँ महीने से लिखते हैं। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लिहाजा तुम भी तारीख़ मुकर्रर करो। फिर तारीख़ के बारे में लोगों को मशवरे के लिए जमा किया गया। किसी ने विलादत नबी से इसका आगाज़ करने के लिए कहा, किसी ने कहा बैसत नबी से, किसी ने कहा हिजरत से, किसी ने वफ़ात नबी से तारीख़ का आगाज़ करने का मशवरा दिया। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हिजरत ही से इस्लामी साल का आगाज़ करो। फिर सवाल उठा कि किस महीने को इस्लामी साल का पहला महीना करार दिया जाए। तो किसी ने कहा रजब को, क्योंकि अहले जाहिलियत में भी इसकी ताज़ीम की जाती थी। किसी ने कहा माह रमज़ान, कोई कहने लगा हज का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होना चाहिए क्योंकि इसमें हज किया जाता है। किसी ने कहा जिस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ रवाना हुए। किसी ने कहा वो महीना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुँचे, उसे इस्लामी साल का पहला महीना करार देना चाहिए। उस्मान रदी अल्लाह ने कहा कि मुहर्रम से इब्तिदा करो, क्योंकि एक तो ये हुर्मत वाला महीना है और दूसरा अरबों के यहाँ भी यही महीना अव्वल जाना जाता है। फिर ये लोगों की हज से वापसी का भी महीना है, लिहाजा फिर मुहर्रम ही को इस्लामी साल का पहला महीना करार दिया गया। तारीख़ दमिश्क के अंदर ये रिवायत हमें मिलती है।
خلافت فاروقی کے چوتھے یا پانچویں سال یعنی 17 یا 18 ہجری میں جب تاریخ کا مسئلہ سامنے آیا تو صحابہ کرام کے سامنے 4 ایسے واقعات تھے جن سے تاریخ اسلامی کی ابتدا ہو سکتی تھی۔ نمبر 1 ولادت نبی، نمبر 2 بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 4 وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اکابر صحابہ نے ہجرت ہی کو ترجیح دی، کیونکہ ولادت اور بعثت میں تعین تاریخ کا اختلاف ممکن تھا، جبکہ جو وفات ہوئی اس سے عمدن اعراض کیا گیا کہ اس سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تاسف یا افسوس ظاہر ہوتا رہے گا، لہٰذا واقعہ ہجرت سے ہی تاریخ کا تعین کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے علامہ سہیلی کے حوالے سے۔ علامہ سہیلی کا بیان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت سے تاریخ کی ابتدا کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ یوم سورہ توبہ آیت نمبر 108، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی سے اخذ کیا گیا، کیونکہ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور عزت دینا شروع کی، اور اسی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلی مرتبہ امن اور بے خوفی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کی اور مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے یہ بنی کہ ہجرت ہی سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، گویا آیت مبارکہ میں اول یوم سے مراد تاریخ اسلامی کا اول دن ہے، نہ کہ مطلقاً اول دن۔ ٹھیک ہے، یہ فتح الباری میں ہمیں یہ کوٹیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ حرمت والا بھی ہے، جسے شہر اللہ بھی کہا گیا ہے، جو حج سے واپسی کا بھی مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہو جاتا ہے، جو ہمیں محترم بتاتا ہے کہ احترام کرنا، حرمت کو دیکھنا، محترم سمجھنا، مقدس سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت کر جاتی ہیں پھر وہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ خاص ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے تو مطلب ایک سال ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اور پھر دوسرا سال ہمارا شروع ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک مزید سال ہم نے مکمل کیا اور اپنی زندگی کے ایک نئے سال کی طرف ہم آگے بڑھے، پھر ہمارا یہ ایک سال مکمل ہو جائے گا اور پھر ہم ایک نئے سال کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو جس طرح سے نیا سال شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا شروع ہوتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ ہم بچپن سے لڑکپن میں پہنچتے ہیں، لڑکپن سے جوانی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ادھیڑ عمری، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی موت کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ ادوار ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو دکھائے ہیں۔ وہ اپنا بچپن بھی دیکھتا ہے، وہ اپنا لڑکپن بھی دیکھتا ہے، جوانی بھی دیکھتا ہے، ادھیڑ عمری بھی دیکھتا ہے، بڑھاپا بھی دیکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے آخری ٹھکانے کو بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ جو سال نو ہے، نیا سال، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وقت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وقت اللہ کی وہ بیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال پچھلے سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ یہ جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، جو صحت کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ جو جس وقت کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وقت ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں، یہ باقی رہ جانے والی بات ہے۔
لہٰذا آنے والا محرم ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اچھے اعمال کے ذریعے ان لمحات کو اپنے حق میں بہتر حجت بنایا جائے، تاکہ جو کل ہے، دنیا کا جو کل ہے، اس کل میں انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے، اور جو قیامت کا آنے والا کل ہے اس میں کامیابی اور کامرانی نصیب ہو سکے۔ ایک بڑا ہی پیارا قول ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ یہ تم دیکھو کہ تم ہر لمحہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو۔ یہ دیکھو، جو بھی زندگی کے لمحات تم گزار رہے ہو، یا جو بھی زندگی کا وقت تم گزار رہے ہو، اس میں دیکھو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو اور شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو، جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے ہو۔ یہ دیکھو، اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو ہر نماز کے بعد غور کریں کہ میں اللہ سے کتنا قریب ہوئی ہوں اس نماز، ایک نماز سے دوسرے نماز کے دورانیے میں۔ سونے لیٹ رہی ہیں تو غور کریں کہ میں اللہ سے کتنا قریب ہوئی ہوں، کل سونے لیٹی تھی اور آج سونے لیٹی ہوں، اگر مجھے وقت نہ ملا مزید تو میں کیا کروں گی۔ یہ وقت اللہ کی وہ نعمت ہے جس میں آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جوانی ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو بس ایک گولڈن ٹائم پیریڈ گزار رہے ہیں۔ اس گولڈن ٹائم پیریڈ کو دنیا کے کھیل تماشوں میں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کریں۔ سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کریں۔ اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور پر تیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، عبادت کو شوق اور رغبت سے ادا کرنا ہے، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کرنی ہے، فائدہ دینے والا علم حاصل کرنا ہے، اپنی ذاتی طور پر اصلاح کرنی ہے، اور جو بہتری کے کام معاشرے میں آپ اپنے ارد گرد کر سکتی ہیں اسے کرنا ہے۔ اس نئے عزم اور جذبے کے ساتھ سال نو کو ویلکم کریں، آتش بازی کر کے، یا ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر یا ہیپی اسلامک نیو ایئر کے میسیجز فارورڈ کر کے، ڈی پیز لگا کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا تو آپ کے عمل سے ہوگا، آپ کی ایک نئی اور پرعزم سوچ سے ہوگا، آپ کی بہتری کی کوشش سے ہوگا۔ تو بس اس کوٹیشن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ سے کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور شیطان سے کتنے دور۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوش گمانیوں میں ہی رہیں اور ہم شیطان سے قریب ہوتے جائیں، جہنم کے قریب ہوتے جائیں، اور جنت کو اور اپنے رب کو اپنے اعمال کی وجہ سے دور کرتے جائیں۔ تو بس اس کوٹیشن کے ساتھ ہی آج کی بات کا اختتام کرتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہر لمحے دیکھیں گے کہ اللہ سے کتنا قریب ہوئے اور جہنم کی آگ سے، شیطان لعین سے کتنا دور ہوئے۔ یہ جو اللہ کی نعمت ہے، اس کا بہترین استعمال، تاکہ اپنے آنے والے کل کو اپنے موجودہ دن اور گزرے ہوئے ماضی سے بہتر بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔